अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एच.एम. फैयाद। आप देख रहे हैं PNP न्यूज़ चैनल। मैं प्रोग्राम हम ख्याल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में। मेरे साथ मेहमान होंगे माहिर कानून, मारूफ तजज़िया कार मोहतरम नासिर अज़ीम साहब, जो इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में यहाँ पे ताहिर असलम कुरैशी साहब, जो सीनियर एडवोकेट वकील है सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा मेरे मेहमान होंगे सियालकोट बार एसोसिएशन के जो नायब उम्मीदवार हैं, सदारती उम्मीदवार है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, चौधरी अजीज़ुर रहमान साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अकील अकरम एडवोकेट। और इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे मोहतरमा कुछ वकला बरादरी की हैं, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। और हमारा जो आज का मौजू है वो ये है कि सियालकोट बार एसोसिएशन के जो नायब उम्मीदवार है, सदारती उम्मीदवार है मोहतरम अजीज़ रहमान चांद साहब, उनसे भी हम जानेंगे कि इस वक्त सियालकोट में जो ऐसी सीट सोनिया सदफ है वो इस वक्त मुतनाज़ा शख्सियत बनी हुई है, क्या मामला है उनके साथ, आखिर एहतजाज रोजाना की बेस पर हो रहे हैं। और वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम मुस्तफीद होंगे अपने जो हमारे सीनियर एडवोकेट है मोहतरम ताहिर असलम कुरैशी साहब, उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या मामला होते हैं कि रोजाना की बेस पर कोई ना कोई किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट से हमें आवाज आती है कि वकला बरादरी जो होती है वो सरापा एहतजाज बनी हुई है। तो मैं सबसे पहले जानता हूँ अपने मोहतरम जनाब जो सियालकोट से नायब उम्मीदवार हैं, सदारती उम्मीदवार हैं, उससे जानता हूँ मोहतरम चौधरी अजीज साहब। ये मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी फैसल, मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, आप मुझे बता सकते हैं कि मसला क्या है सर आपका जो वहाँ पे एहतजाज जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैसल, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बार में जो ये तनाज़ा चल रहा है इसकी क्लियर पिक्चर जो है वो लोगों तक लेके आ सकूं। जी मैं बिल्कुल शॉर्टली जी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो इशू जी क्रिएट हुआ है इसकी ओरिजिन क्या है। ये बेसिकली एक ऑक्शन में जी प्रॉपर्टी ली थी हमारे दो वकील, जो सीनियर लॉयर्स हैं उन्होंने। उसके बाद वो जी ऑक्शन कैंसिल हो गई। मुख्तसर ये है कि फिर वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट जो है सिविल कोर्ट में उनके हक में फैसला आया। फिर उसकी जो है महकमा औकाफ उसने अपील की हायर कोर्ट के अंदर। वहाँ से भी फैसला जो है वो हमारे जो सीनियर दो मेंबर हैं उनके हक में आ गया। जब फैसला उनके हक में आ गया फिर उन्होंने एक प्रोसीजर होता है लॉ के अंदर के थ्रू इजरा जो जी है वो कोर्ट के थ्रू इजरा पिटीशन की उन्होंने, और कोर्ट ने उन्हें बेल्फ के थ्रू कब्जा लेके दिया। ये सर जी कोर्ट प्रोसीडिंग होगी। इसके बाद क्या हुआ, जब कब्जा उनको मिल गया वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की, चारद्वारी वगैरह वहाँ पे तमीर की। जी उसके बाद क्या हुआ, सियालकोट की जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सोनिया सदफ, और ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मज़ीद बात एक क्लियर करना चाहूँगा। ये जी मसला सिर्फ सियालकोट में सोनिया सदफ साहबा ने क्रिएट नहीं किया। इससे पहले ये असिस्टेंट कमिश्नर थी समड़ियाल, वहाँ अच्छा पे जी भी इनके खिलाफ एहतजाज हुआ था। वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया और वहाँ से इनकी ट्रांसफ़र हुई थी। जी सॉरी, वहाँ पे भी इन पे इशू यही था। इनका लोगों के साथ मसला हुआ था कि जी इन्होंने किसी मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक प्रॉपर्टी पे कब्जा किसी को दिलवाया। बहरहाल वो एक सेपरेट इशू है। अब सर बात ये है जी कि जब कोर्ट ने इन्होंने कब्जा दे दिया, अब सोनिया सदफ साहबा ने एक नोटिस जारी किया और वकील साहब से कहा कि जी ये जो आपने कंस्ट्रक्शन की है ये इलीगल है। उन्होंने जी सोनिया सदफ साहबा के पास गए और वहाँ पे सारी कोर्ट डिग्रीज दिखाई, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि ये इस तरह कोर्ट ने हमें हमारे हक में फैसला किया और हमें कब्जा दिया। जी अब एडमिनिस्ट्रेशन जिसको लीड कर रही थी सोनिया सदफ असिस्टेंट कमिश्नर, इनका काम बनता था किसी हाई कोर्ट में अपील कर लेते। इन्होंने जी क्लियरली कहा कि मैं किसी कोर्ट डिग्री को नहीं मानती, और जी तकरीबन कोई 300-400 लोग थे पुलिस के, जिसमें जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी साहब और एडीआर साहब थे, असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ साहबा थी। रात के अंधेरे में जाके इन्होंने जी वो सारी डिमोलिश किया और वहाँ पे जितना भी मलबा था जी वो टीएमए की ट्रालियों में भर के वहाँ से इन्होंने उठा लिया। अब नेक्स्ट डे जी लोग, हमारी जो रजीम है सियालकोट बार की, बड़ी दलेर और बड़ी हॉनेस्ट किस्म की रजीम है इस वक्त सियालकोट बार की।
وہ جی اپنے لائرس کا مطالبہ لے کے ان کے پاس گئے کہ میڈم آپ یہ غلط کر رہی ہیں. پھر ڈی سی صاحب کو بتایا کہ جناب آپ کے انڈر جو جونیئر آفیسر ہیں وہ اس طرح کر رہی ہیں کہ کورٹس کے آرڈر کوئی نہیں وہ مان رہی. جی سوری. انہوں نے بھی پھر اپنی وہاں پہ معذرت کی جی میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر ہمارے پاس الٹیمیٹلی راستہ بچ گیا تھا احتجاج کا. تو وکیلوں نے اپنا ایک جی پروٹیسٹ کیا, ایک اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا کہ جی انتظامیہ جو ہے یا تو ہمیں بتا دے کہ تھرو کورٹ سے ہم نے کام کروانے ہیں یا انتظامیہ نے اپنی مرضی سے جو کرنا ہے. یہ جی. سر ہلکا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا اور یہ سر واقعہ تھا. اچھا ناصر پلیز. صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے جیسا سنا کہ ہمارے محترم عزیز چودھری عزیز صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ڈگری ہوتی ہے, ڈگری 1 سال کے بعد جو جا کے وہ کہتے ہیں جی اس یہ ڈگری ایکسپائر ہو چکی ہے, اسی کی بیس کے اوپر ان کا جو معاملہ ایک اختلاف کی طرف جو ہے وہ ایک شکل اختیار کر جاتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیا کوئی جو عدالت سے ڈگری آتی ہے اس کی ایکسپائر ہوتی ہے؟ دیکھیں جی فیاض صاحب بہت شکریہ. پہلے تو تمام وکلا صاحبان کا لاہور سے ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں اور سیال کوٹ سے عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں یہ اس حوالے سے یہی کہنا تھینک یو. چاہوں گا کہ سونیا صدر جی جی صاحبہ کا جو معاملہ سیال کوٹ میں اس ٹائم اٹھا ہے ہمارا, میرے یقین مانے فردوس عاشق امان والے معاملے میں ان کے حق میں کالم بھی لکھا تھا, لیکن جی مجھے جی یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے دماغ پہ اور ان کے ذہنوں پہ یہ جو سیٹ کا نشہ ہے بہت زیادہ چڑھ چکا ہے. انہیں ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ جی تمہارے قانون میں ان کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بیوروکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حاکم وقت بنے بیٹھے ہیں اور جو کرتے جائیں گے آپ. پھر اس کے وکیل کا جب قلم چلتا ہے تو پھر وہ صحافیوں سے زیادہ تگڑا ہوتا ہے. وکیل کی جی جب جی آرگومنٹس ہوتے ہیں تو وہ سب سے تگڑے ہوتے ہیں, اور ہم تو دلائل سے جی بات کرتے ہیں اور دلائل پہ یقین رکھتے ہیں. جہاں تک جی بات سونیا صدر صاحبہ کی ہے تو انہیں میں پھر جی ایک بار آنر کہتا چلوں کہ فردوس عاشق امان والے معاملے میں نے ان کے حق میں ایک قلم چلایا تھا, جی جی لیکن یہاں بات کچھ دوسری رخ اختیار کر رہی ہے. اور دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف سینٹرل کا عہدیدار ہوں, میں نے پھر بھی جی سونیا صدف کے حق میں لکھا اور میں نے سیاستدانوں کو یہ تنبیہ کی کہ آپ کو بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے, اور خاص طور پہ فردوس عاشق امان کو. اور فردوس عاشق امان کی وہ میرا بولنا وہ ان کے اگینسٹ بھی گیا سارا کا سارا. بات یہ جی ہے کہ اگر یہ وکلا صاحبان کے ساتھ اور بار کے ساتھ اس طرح چکر لیں گی اور کالے کوٹ کو بدنام کریں گی, ان کو خراب کریں گی, ان کے ساتھ زیادتی کریں گی, تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ پورے پاکستان کے وکلا جو ہے اسلامیہ پیش کریں گے. اور یہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں, ہمارے پاس کورٹ آف دی لا کے راستے ہوتے ہیں, اور ان کے ہائر اتھارٹیز اور ہائر فورم کے بھی ہمارے پاس راستے ہوتے ہیں. اور انہیں ایک اور بات بتا دوں کہ ہم کچھ جی سرکاری ملازم تو ہوتے نہیں کہ ہمارے ہاتھ بدے ہوتے ہیں. جی ہمارے جی وکلا میڈیا پرسنز بھی ہیں, ہمارے وکلا قلم کا استعمال بھی کرتے ہیں, ہمارے وکلا لکھائی جی بھی ہیں, اور ہمارے وکلا دلیل سے بات کرنا جانتے ہیں. وہ کالا کوٹ پہننے والے جو قائد اعظم محمد یہاں پہنا کرتے تھے, جو علامہ اقبال پہنا کرتے تھے, ملک نہ کسی جی اسسٹنٹ کمشنر نے بنایا ہے نہ کوئی نہ بنا سکتا ہے. انہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنی تحصیل اور اپنے ضلع کو اگر سنبھالیں اچھے طریقے سے تو ہم آپ کو سلامی پیش کریں گے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک وکیل نے آپ کے حق میں لکھا تھا. جی جی. اچھا ناصر عظیم صاحب یہاں پہ وکیلوں کے ہمارے ساتھ سینئر احترام و ادب ڈیلی تمام رائٹس سینئر کے سینئر اور تمام رائٹس لے کے دیتے ہیں. ناصر عظیم صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, ان سے ہی جانتے ہیں کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن والا جو معاملہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ڈگری کو نہیں مانتی اور وہ جناب جا کے جو وکلا برادری ہے ان کے خلاف, یعنی عدالت کے اصل حقیقت ہوتی ہے کہ وہ عدالت کے خلاف جا رہی ہے, جو اس کا کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف جا رہی ہے. میں اپنے محترم وکیل صاحب سے جانتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے آپ نے جان لیا کہ جو معاملات ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے چوہدری صاحب نے ابھی سارا واقعہ ڈیٹیل سے بتا دیا, جی تو یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں, یہ پاکستان میں کتنے اسسٹنٹ کمشنر ہیں, لیکن انہیں کے ساتھ ایک اختلاف کیوں ہے؟ جی اختلافات تو کہیں بھی نہیں ہے, پورے پاکستان میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ہزاروں ہیں. تو یہ جو ہے یہ میڈم سونیا یہ اپنی جو پاور ہے, جو آفیشیل پاور ہے, اس کو مس یوز کر رہی ہیں. جی اور اس وجہ سے وکلا کا ان کے ساتھ جھگڑا یہی ہے کہ وہ وکلا ہم کہتے ہیں کہ اپنی لمٹس میں رہ کے جو آپ کو اختیارات ہے اس کے اندر رہ کے آپ کا کرے, لیکن وہ اپنی پاور مس یوز کر رہی ہیں. جی
وہ مس یوز ہونے کی وجہ سے تو یہ اپنا مطلب ہے کہ یہ جھگڑا کی بیس ہے. جی تو یہ ان کو ہائی آفیسر جو ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, اور اس کے خلاف جو ہے بینگ اے پبلک سرونٹ جو مس یوز کر رہی ہے اینٹی کرپشن میں خلاف ایف آئی آر دیں, اور اس کے بعد نہیں ان کا میرا خیال جو ہمارے سامنے موقف آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جو ڈگری ہوئی تھی وہ 1 سال پرانی تھی, کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے دیکھیں جی ایسا؟ ڈگری کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی. اچھا ڈگری جو ہوتی ہے نا وہ ایک دفعہ کوئی پاس ہو جائے اس کو ادروائز کوئی چیلنج نہ کرے, وہ ڈگری فائنل ہوتی ہے. جی وہ جو ہے نا اس کو کسی نے چیلنج نہیں ہے تو ڈگری فائنل ہے فار ایور. جیسے ہمارے ناصر عظیم صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ جو کالے کوٹ کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے, کیا واقعی یہ جی اسی یہ طریقے سے؟ یہی کر رہی ہے نا, یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ میڈم جو ہے میڈم سونیا یہ مس پاور اپنے آفس, یہ ہمیں مطلب ہے کہ اس کے ہائی آفیسر جو ہیں سی ایم صاحب ہیں, چیف سیکرٹری صاحب ہیں, اور سیکرٹری جو ہیں یہ اپنا ان کے خلاف اپنے اختیارات کا غلط استعمال کا ایف آئی آر دیں. یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ قانون سے بالا تر ہے؟ یہ قانون کو یہ مانتی نہیں ہے. اور یہ وکلا جو ہے نا ہم لوگ ہم رائٹ پر ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی جو قانون ہے وہ اس کے مطابق بات کرتے ہیں, اور یہ جو ہے نا اپنا پاور مس یوز کر کے تو اس طرح وہ کر رہی ہیں. جی ناصر صاحب, جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہمارے اپنا طاہر اسلم قریشی صاحب جو وہ سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو جی آواز آ رہی سر؟ میں نے کہا یہ ہمارے موسٹ سینئر ریسپیکٹ ہمارے سینئر آپ سے لاہور ہائی کورٹ بار سے ہمارے ساتھ براہ راست ہیں. میں صرف اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, پھر بے شک آپ جس مرضی سے سوال کریں. میں یہ بتانا چاہوں گا مس سونیا صدف کو کہ آپ کے سابق چیف کمشنر رنگ روڈ والے اسکینڈل میں آج جیل میں موجود ہے. یہ بھول جائیں کہ بیوروکریسیاں آپ جیل میں نہیں جائیں گی, یہ بیوروکریسی جیل میں بھی جائے گی اور سروس جائے گی. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جب چاہے وکیلوں کو بدنام کر دیں اور جب چاہے وکیلوں کے ساتھ جو مل جائیں. ہم بیوقوف ضرور ہیں کہ آپ کو اپنے بار روم میں بلا کے شائعیت دیتے رہتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈگریز کو آنریبل کورٹس اور آنریبل فورم کی ڈگریز کو آپ جو ہے ماننے سے انکاری ہو جائیں. بیوروکریسی ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آسمان سے اتری کوئی ہوا یا بلا نہیں ہے جس کو جو ہم سمجھتے نہیں ہے. وکیل ہی تو سب سمجھتا ہے, اس وکیل سے ہی تو تھریٹ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. سونیا صدف کو یہ بتا دوں کہ وہ فردوس عائشہ گوان تھی جو گلیوں چوراہوں کی پولیٹیکل ورکر یا پتہ نہیں اس کو کیا کہا جائے, یہ وکیل ہیں. یہ ہم آپ کو ہر بار کے فورم پہ آپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے اگر آپ انلیگل ایکٹیویٹیز پورے پاکستان میں جاری رکھیں گے. اچھا ناصر صاحب, ناصر عظیم صاحب, میں ذرا آپ نے جو مہمان ہے سیالکوٹ سے چودھری عزیز صاحب, ان سے جاننا چاہتا ہوں. اچھا تازہ ترین جو اس حوالے سے اس کیس کے حوالے سے جو کیا اپڈیٹ کیا ہے اب تک, کیا جو اپڈیٹ ہے اس میں سر یہ ہے, پہلے میں ایک بات تھوڑی سی اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ الفاظ ان کے آن ریکارڈ ہیں کہ یہ ڈگری جی 1 سال پرانی ہے, جیسے کہ ہمارے سینئرز آپ کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ. تو ڈگری تو فار ایور ہوتی ہے, جب ایک دفعہ ڈگری ہو جائے اس پہ اگر اپیل نہیں کی جاتی ود ان ٹائم تو وہ فار ایور ہوتی ہے. وہ ڈگری نہ تو چیلنج ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ ختم ہو سکتی ہے, یہ چیز. دوسرا سر یہ ہے کہ جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا, انتظامیہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس وقت وکلا احتجاج کر رہے تھے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, فوری طور پہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں سیالکوٹ کے وہ رسپانسبلٹی دیتے اور سامنے آتے اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے, ٹھیک ہے, انہیں یقین دہانی کراتے کہ جو بھی مسئلہ اکارڈنگ ٹو لا اس کو سیٹل کر لیتے. جناب کوئی بندہ نہیں آیا, جی کوئی بندہ سامنے نہیں آیا, لوگ گئے. اب ظاہر سی بات ہے احتجاج میں جب آپ کسی کو روکیں گے نہیں, کسی سے سیٹلمنٹ نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر پرابلمز بھی آئیں گے. اور یہی اس کیس میں ہوا. اس کیس میں سونیا صدف صاحبہ اسسٹنٹ کمشنر نے جو مسئلہ شروع کیا, اس میں سیالکوٹ کی ساری انتظامیہ جو توڑ پھوڑ ہوئی اس میں ساری انتظامیہ ملوث ہے, کیونکہ یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی, وہ رسپانسبلٹی دیتے اور یہ توڑ پھوڑ نہ ہوتی. چلیں یہ بھی ہو گیا. اب فردر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 121 وکلا پہ باشمول ہمایوں بھٹا صاحب جن کا یہ پلاٹ تھا ان پہ انہوں نے ایف آئی آر دے دی ہوئی ہے. یعنی انتظامیہ نے اس واقعے کو مزید آگ دکھا رہے ہیں اور ان پہ ایف آئی آر دے دی. اب وکلا نے کیا کیا, جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے, انہوں نے بھی سونیا صدف پہ ایک تو کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کر دی ہے, اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کیا کہ ان پہ 22A اور 22B CRPC
انہوں نے جی پرچے کی جو ہے وہ پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. یہ ہے اچھا لیٹسٹ. اچھا، میں اپنے محترم طاہر اسلم صاحب، انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو سونیا صدر تھی، انہوں نے بھی جو ہمارے جو وکلا تھے ان کے اوپر ایف آئی آر 122 بندوں کے اوپر ایف آئی آر انہوں نے درج کرائی. پھر اب جو ہمارے وکلا برادری ہے انہوں نے پھر بھائی اے کو استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر بھی ایف آئی آر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا آخری حل کیا ہوگا، یعنی کیا اس کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں، اس کا حل یہ ہے کہ اس میں جو ہائی اپس ہیں وہ اس میں ایک میٹنگ کال کریں اور دیکھیں جی یہ جو میڈم سونیا ہے اس نے کیسے ایف آئی آر درج کرا دی، اپنی پاور کا کیسے اس نے استعمال غلط کیا ہے. چودھری وہ صاحب نے دیکھیں ہمیں بتایا، چودھری عزیز صاحب نے کہ معذرت سے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈی سی جو ہے نا انہوں نے بھی کوئی اتنا ایکشن نہیں لیا تھا. یہ ان کا بنتا تھا، اس وقت آتے دونوں پارٹیوں کی بات سنتے، موقف جی سنتے جی اور جی اس کے حوالے سے کچھ کہتے. اور یہ اٹ مینس کہ یہ مطلب ہے کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے وکلا کے خلاف، جو ڈی سی بی نہیں وہ لے رہا جی ایکشن. جی اٹ مینس کہ یہ سارا کا سارا ایک اگر یہ اس طرح کریں گے تو یہ تو وہ اپنا خود یہ حالات خراب کر رہے ہیں. نقشہ مند جو ہے نا وہ خدشہ اس میں زیادہ پیدا ہو رہا آپ ہے کچھ اسی بولنا وجہ سے. چاہیں گے؟ جی ہاں جی بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تھوڑا آگے. اگر دیکھا جائے یہ ڈگری سے ریلیٹڈ، جی تو ڈگری کی میعاد جو ہے وہ آپ اس کو اس طریقے سے نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ جی یہ 1 سال ہو گیا تو یہ ایکسپائر ہو گئی. ڈگری جب آپ اسے مزید آپ نے چیلنج نہیں کیا تو جی اٹ مینس کہ وہ فائنلٹی اٹین کر چکی ہے. جی جی اب اس کو انفورس کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. جی اس کو انفورس کرنے کے لیے ہم اے سی ڈی سی کے پاس ہی جائیں گے نا کہ جی یہ فلاں کورٹ نے جو ہے وہ ڈگری پاس کر دی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اچھا اگر وہ کہتے ہیں 1 سال گزر گیا ایکسپائر ہوگی تو جناب منیمم جو کسی بھی ڈگری کا منیمم ٹائم آف ایگزیکیوشن ہے وہ 3 سال کا ڈیوریشن ہے کم از کم. تو اگر 1 سال میں وہ کہتے ہیں ایکسپائر ہوگی تو یہ تو پھر ویلڈ گراؤنڈ نہیں ہے. اچھا، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ابھی جتنی پریکٹس آپ نے کی، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ اس قسم کا اس حوالے سے کوئی ڈگری ہوئی ہو، اس کے اوپر عمل درآمد کرانا فوراً ہوا ہو یا پھر لیٹ ہوا، کوئی ایسا ہوا؟ جی ایسے بالکل ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی 1-2 بار ہوا ہے. میں اے سی ڈی سی کے پاس چکر لگاتا رہا ہوں اپنی ایک ڈگری کو انفورس کروانے کے لیے، اور ود ان ٹائم میں گیا تھا. جی ود ان 1 منتھ میں ان کے پاس اپروچ کی اور انہیں کہا کہ جی یہ فلاں ڈگری ایک ڈیکلریشن کی ہے مینس، تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کے مطابق وہ ہمارے جو میوٹیشن ہے اس کو پاس کیا جائے اور جو اس میں کریکشن ہے جی وہ اس کو کلیئر کیا جائے. تو اس سے ریلیٹڈ ابھی تک مجھے تقریباً 1.25 سال ہو گیا اس کو امپلیمنٹ کروانے کے چکروں میں. میں مسلسل کنٹینیو ان کے آفیسز کے چکر لگا رہا ہوں، جی جی لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی مجھے کہہ لیں کہ رسپانس جو خاطر خواہ رسپانس ہے نا وہ نہیں ابھی تک. اچھا، میں معذرت سے آپ ذرا آئے، میرے ساتھ ایک محترمہ بھی ہے، ان سے بھی جانتا ہوں. اپنا نام بھی بتا دیجیے گا. چھوڑ دیں. ہاں ذرا. عائشہ چودھری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بات کر رہی ہوں. جی 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 ابھی میرے سینئر کونسل نے جو بات کی ہے کہ ڈگری جو ہوتی ہے نا اس کی ایک لمیٹیشن نہیں ہوتی جب تک اسے ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا. ایگزیکیوشن سے پہلے وہ ڈگری جو ہوتی ہے وہ ویلڈی ہوتی ہے. جب آپ ایگزیکیوشن میں جاتے ہیں دین وہ ٹائم انکلوڈ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم بارڈ ہے یا نہیں ہے. اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طریقے سے اپنا عقیل اکرم صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ جو عدالت کا جو احکامات ہے ڈگری ہونے کے باوجود جو بیوروکریسی اپنی طاقت دکھانا کا جو کوشش کرتی ہے، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا ڈراب ہے کہ ہمارے ملک میں کہ بیوروکریسی نے اس کنٹری کو تباہ کر دیا جی اور یہ لوگ بڑھ چڑھ کے نا آگے مزید اس کو ڈسٹروائے کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے منسٹرز ہیں نا وہ بیوروکریٹس کے ساتھ ان کا انٹر لنک ہے. اور یہ وکلا ایک بدنام کرنے کی جو ہے نا وہ سازش کی جا رہی ہے. وکلا ہمیشہ جو ہے وہ کالے کوٹ کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے لا فلی اپنے ورک کو کنٹینیو کرتے ہیں اور لا کے ساتھ کھڑے ہیں، جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو مس سونیا کر رہی ہے نا وہ بہت غلط کر رہی ہے. جی ناصر صاحب، ہمارا پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ نے باتیں سنی، ہمارے جو محترم سینئر وکیل صاحب ہیں ان سے محترمہ سے بھی سنی. فیاض صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اور سونیا صدر کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں ایک تخت نہیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. یہ جو ملازم ہوتا ہے سرکاری ملازم، یہ نوکریاں آنی جانی ہوتی ہیں، یہ نوکریاں ہوتی ہیں، یہ نوک ہوتا ہے، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کا نوکر ہوتا ہے. اور جو وکیل ہوتا ہے وہ کالا کوٹ پہنتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا کوٹ پہنتا ہے. تو نہ کسی اسسٹنٹ کمشنر نے یہ ملک بنایا ہے اور نہ بنا سکتا ہے کوئی. اسسٹنٹ کمشنر تو اپنا ضلع ٹھیک کر لے تو میں اسے مان جاؤں، اور جو
फिरदौस आशिकवान ने किया था। मैं समझता हूँ कि वो मैंने जो कॉलम लिखा था वो भी गलत लिखा है, मैं आज एडमिट करता हूँ। ये जो ब्यूरोक्रेसी है इस लेवल की जो घटिया हरकतें करती हैं, बेसिकली ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस हो चुकी है। और ये जो पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स है ना, इनको हम ये बताना चाहते हैं कि हम कोर्ट ऑफ द लॉ में आर्गूमेंट्स करने वाले लॉयर्स हैं, हम गलियों चौराहों में तकरीरें करने वाले लॉयर्स नहीं हैं। मैंने अपनी लाइफ में इंटरनेशनल लेवल के केसेस और नेशनल लेवल के केसेस भी कर चुका हूँ। आई नो कि व्हाट इज लॉ। और जो डिग्री को वो मान नहीं रही और पर्चे करवा रही हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूंगा कि मुद्दईया बनने से बेहतर है कि बतौर असिस्टेंट कमिश्नर वर्क करें। असिस्टेंट कमिश्नर कब मुद्दई होता है और वकीलों के खिलाफ मुद्दईया बनने चली हैं। खुदा का खौफ करें भाई। अच्छा नासिर अजीम साहब, ये हमारे जो मोहतरमा है वो कुछ उनको एक पैगाम देना चाहिए, जी बताएं क्या कह रहे हैं। मेरा मैडम सोनिया सदफ साहिबा के लिए एक पैगाम है कि वो होश के नाहन लें, कानून के दायरा कार में रहते हुए अपने इख्तियारात को यूज करें, मिस यूज ना करें जी। ये जो कानून के ज़ाब्ते हैं ना, वो सिर्फ हम कानून के ज़ाब्तों को मानते हैं। जो लोग उससे हट के बात करते हैं ना, फिर वकला बरादरी उसके खिलाफ खड़ी है। फिर एक काला कोट नहीं, फिर सारे काला कोट उसके साथ खड़े हैं और पूरी कम्युनिटी हमारी पूरे पाकिस्तान से जगह जगह हम उनके खिलाफ निकलेंगे। उन्हें कहें अपने खुशो हवास में रह के, अपने दायरा कार में रह के अपने इख्तियारात को यूज करें, मिस यूज ना करें। ठीक, बहुत शुक्रिया अपना नासिर अजीम साहब आपका, मोहतरम अपना अजीज रहमान साहब आपका। इसके अलावा हमारे जो थैंक यू मोस्ट सीनियर वकील है ताहिर हसन कुरैशी साहब, उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त दिया। यकीनन इस वक्त जो एक हमारा मौजू है वो ये है कि वकला बरादरी को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जबकि ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो इस तरीके से जो सिस्टम कभी भी नहीं चल सकता। हमारी कोशिश होगी कि एक नए मौजू के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर हो। तब तक के लिए आप सब अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और क़यामत रखे। आप सब